बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब नई हिकमत अमली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने एक मुख्तसर से लश्कर के साथ रवां दवा हैं लाहौर, जबकि अभी हमारी कुछ देर कबल ही बात हुई है। कुछ लोगों से बताया गया है कि लाहौर पहुँच चुके हैं ठोकर न्याज बेग से वो, और कुछ ही देर में मुख्तलिफ अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात भी आज तय है। और नौरीन न्याजी गालिबन जो बहन है इमरान खान साहब की, उनके घर भी उन्होंने जाना है, और फिर जो पंजाब असम्बली की मीडिया गैलरी है वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, और लिबर्टी चौक का भी उनका प्लान है रात को। ये तमाम तर एक्टिविटीज़ सर हो रही हैं पंजाब के दिल लाहौर में। और शाह महमूद कुरैशी के घर भी जाएंगे। जी, शाह महमूद कुरैशी के घर भी जाएंगे, और ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज जाता है। गो कि शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर नहीं, लेकिन उनके घर जाना। और फिर दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी मुतअद्दिद इत्तलात सामने आ रही हैं। बैकडोर राब्तों की भी बात हो रही है। आज एक हमारे सीनियर कुलीग हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी बड़ा ज़बरदस्त किया फ़खरुर रहमान साहब ने, वो भी नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। क्या हो रहा है मंजरनामे के ऊपर? क्या कोई तब्दीली रोनुमा हो रही है, या एक वैसे हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा तब्दीली की तरफ जा रही हैं? और दूसरा लाहौर का भी बता दें, वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर आपको मालूम है मरियम नवाज साहिबा, वो भी ताकत के नशे में चूर नज़र आती हैं। दूसरी जानिब अब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जस्टिस आलिया नीलम, वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, और इनके दरमियान जो रिफ्ट है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और आज भी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उसी मुकदमे की समाअत की जहाँ से ये मुकदमा बेसिकली ये बहस शुरू हुई, और आज भी उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी बड़ी सख्त थी। तो बज़ाहिर ये लगता है बिलखसूस एहसन भोन साहब की हिमायत के बाद आलिया नीलम साहब ने भी साहिबा ने भी फैसला कर लिया है कि वो भी पीछे नहीं हटेंगी। मरियम नवाज साहिबा के गिर्द बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों अतराफ से घेरा तंग किया जा रहा है। एक जानिब चीफ जस्टिस आलिया नीलम है, तो दूसरी जानिब सोहेल आफरीदी भी वहाँ पहुँच गए हैं। पॉलिटिकल एक तरह से एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है जो अभी गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी थी। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक दूसरे सूबे का वज़ीर आला वहाँ पर जा रहा है, और बाकायदा एक स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज़ के लिए जा रहा है। गो कि अली अमीन गंडापुर साहब गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सर, कैसे देख रहे हैं इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को? और फिर अगर आप कहें तो पहले मैं फ़खरुर रहमान साहब का ट्वीट पढ़ दूँ। जी, पढ़ लें, लेकिन पहले मेरे ख्याल में हमें डिस्कस करना चाहिए कि लाहौर का जो चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी का दौरा है, हाँ जी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि पीटीआई की तरफ से बाकायदा ऐलान किया जा चुका है, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि 8 फरवरी 2026 को पूरे मुल्क में यौम स्याह पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल जो है वो की जाएगी। अब उसके लिए जो तैयारियां हैं वो ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा में तो सोहेल आफरीदी कर ही रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो पंजाब का उनका दौरा है और उसके बाद सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी इनको जाना चाहिए। ये पूरे मुल्क के अंदर उस 8 फरवरी के यौम स्याह के लिए तैयारियां जो हैं ये कर रहे हैं। अब जो एहतजाज है वो मेरा ख्याल है कि ये जो भी एहतजाज है, जैसा कि लीमा खान कह रही हैं कि इमरान खान ने क्या एहतजाज करें, वो बेसिकली तैयारियां हैं उस 8 फरवरी के दिन के लिए, जो कि पीटीआई कहती है जिस रोज़ उनका मैंडेट चुराया गया। तो अब सोहेल आफरीदी का लाहौर पहुंचना, पंजाब पहुंचना, जो किसी ज़माने में नून लीग का गढ़ होता था और नून लीग का हेडक्वार्टर होता था, और 2024 के इलेक्शन में तो वो चीज़ भी अब ख़त्म हो गई है, मगर हुकूमत अभी भी नून लीग की है और मरियम नवाज़ वज़ीर आला हैं। तो सोहेल आफरीदी का वहाँ जाना और मुख्तलिफ़ कारकुनों से मिलना, पंजाब असम्बली के अरकान से मिलना, मेरा ये ख़्याल है कि ये बुनियादी तौर पे मुल्क गिर सतह पर जो एहतजाज होना है, जो 8 फरवरी जो उसकी कल्मिनेशन पॉइंट होगा, उसकी तैयारियाँ ही हैं। और इन तैयारियों के साथ साथ जो मुज़ाकरात की बात भी चल रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने अलीमा खान को भी एतमाद में लिया है, क्योंकि अलीमा खान की तरफ से जो बात की जा रही थी उससे तासुर ये मिलता था कि शायद पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहती है। मगर बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ये पीटीआई की पॉलिसी है, और पीटीआई ने डेफिनेटली एहतजाज तो करना है, मगर जो मुज़ाकरात का मैंडेट है वो महमूद खान अचकज़ई को दिया गया है, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेगी। और ऑब्वियसली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में पीटीआई के रहनुमा असद कैसर भी
بطور سیکرٹری جنرل تحریک کے جی وہ ہاں۔ شامل ہوں گے، تو اس بات کا امکان ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی طرف سے اب جو مذاکرات کا اعلان کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی مذاکرات کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے بعد مذاکراتی کمیٹیاں بنے گی دونوں طرف سے اور ان کے رابطے بھی ہوں گے، مگر اس دوران تیاریاں جو ہیں پی ٹی آئی احتجاج کی کرتی رہے گی، اور سہیل آفریدی کا جو لاہور کا دورہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید سہیل آفریدی کا شاہ محمود قریشی کے گھر میں جانا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید اگر ہو سکا تو غیر رسمی طور پہ یا خفیہ طور پہ ان کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات بھی کروا دی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان باتوں کو تقویت ملے گی کہ جن کے مطابق اب جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو فعال کیا جائے گا پی ٹی آئی کے اندر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تقویت تو اس بات کو ہی ملے گی کہ یہ علی بن گنڈا پور پارٹ 2 ہیں جو چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں۔ جی اب اس بات کو بھی ملے گی، لیکن میرے خیال میں اگر سہیل آفریدی کی ملاقات ہو گئی تو وہ پھر چھپے گی نہیں، اس نے سہیل آفریدی نے کھل کے بات بھی کرنی ہے اور برملا بات بھی کرنی ہے، اور میرے خیال میں اس کو چھپ کے ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں، وہ جیل میں ہیں اور پی ٹی آئی کی وجہ سے جیل میں ہیں، عمران خان کے بیانیے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ ابھی تک شاہ محمود قریشی نے کوئی پریس کانفرنس تو نہیں کی یا کوئی چھوڑنے کا اعلان تو نہیں کیا یا سیاست سے دستبردار ہونے کا اعلان تو نہیں کیا۔ انہوں نے تو بڑی صحبتیں کا جیل لی ہیں سر۔ جی بالکل بالکل، اور یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں اور عمر سرفراز چیمہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں سے ملاقات جو ہے یہ بڑی ہی اگر میں سمجھتا ہوں کامیابی ہوگی سہیل آفریدی کی، کیونکہ اس سے پہلے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے جو منہ پہ بار بار ڈیفنس کمیٹی آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے این ڈی سی جو ہے پہلے نیشنل ڈیفنس کالج ہوتا تھا، پھر وہ این ڈی یو بن گئی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بن گئی، تو یہ اب این ڈی سی بن گئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی جو متحرک ہوئے ہیں وہ انہی کوششوں کا حصہ ہیں کہ اگر جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو ان میں فواد چودھری صاحب کو بھی کسی نہ کسی سطح کا کریڈٹ مل جائے، اور اسی لیے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ فعال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا لیٹر ہیڈ بھی بنا لیا ہے، ایک لوگو بھی بنا لیا ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک جھنڈا بھی بنا لیں، اپنا ایک پارٹی بھی بنا لیں، ڈنڈا پہلے ان کے ساتھ ہے، تو بہرحال تو ان کے ساتھ تو نہیں ہے سر، ایسے تو نہ کریں، وہ تو خود بیچارے کٹ کھا رہے ہیں۔ نہیں کوٹ کیا کھا رہے ہیں جی، باہر ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، تصویریں جاری کر رہے ہیں، پریس ریلیزیں جاری کر رہے ہیں اور کریڈٹ لینے کے چکروں میں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب احتجاج جو تیاریوں کے نام پہ اپنا احتجاج بھی ساتھ ساتھ سڑکوں پہ جاری رکھے گی۔ لیکن عدیل آپ بھی کورٹ رپورٹر ہیں، میں بھی کورٹ رپورٹر ہوں، آپ کو نہیں لگتا کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں وہ کیوں جو نہیں لگائی جا رہی، اس کی تو صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ صرف ایک ہے، وہ ہے بدمعاشی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے عرصے سے پینڈنگ ہے اور وہ سزا معطلی کے خلاف جو اپیلیں وہ نہیں لگائی جا رہی۔ مرکزی اپیلیں تو چھوڑے نا، سزا معطلی کی نہیں لگ رہی اور ارلی ہیئرنگ کی بھی نہیں لگ رہی، ارلی ہیئرنگ کی بھی نہیں لگ رہی۔ اب آپ بات کر رہے تھے فخر الرحمان صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کیونکہ آج کل چیزیں یہی ڈسکس ہو رہی ہیں تو اس پہ ایک ٹویٹ آیا ہے سامنے، فخر الرحمان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں جی کہ بریکنگ نیوز، چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر آفٹر انشورنگ 5 years لائف ٹائم کنٹینیوٹی now appears to get rid of present political setup with charge sheet of economic failure. He aspires presidency next. De facto PTI is on the move. ویل اب دیکھیں نا، یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اکنامک فیلئر کا آپ کسی بھی سویلین اور سیاسی حکومت پہ الزام بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جو بھی کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، تو اب دیکھیں نا، اب یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو تو اکنامک فیلئر چھوڑ کے اب بغیر کسی الزام کے بھی اس کو نکال دینا تو لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہو سکتا ہے لوگ بنگڑے ڈالیں، جشن منائیں کہ یہ تو گئے۔ مطلب ان کی حالت اس وقت یہ ہے، تو اس لیے اتنا بڑا الزام لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا الزام جس کی نہ الزام لگانے والے کو سمجھ ہے، نہ جن پہ الزام ملزموں کو سمجھ ہے، اور نہ عوام کو سمجھ ہے کہ کون سا اکنامک فیلئر یار، کون سا اکنامک فیلئر، اکنامک پالیسی چلا کون رہا ہے، اکنامک فیصلے کر کون رہا ہے،
SIFC کو کون رن کرتا ہے؟ تو شہباز شریف بیچارے پہ اب جو مرضی الزام لگا دیں، اس بیچارے نے آگے سے چوں چراں تھوڑی کرنی ہے۔ ہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعی اس میں کوئی سچائی ہے تو اس میں PTI کا کیا رول ہو سکتا ہے، پیپل پارٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں یہ مل کر حکومت بنا سکتی ہیں نون لیگ کو مائنس کر کے، اور اس میں اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ تو لکھ رہے ہیں ڈیفیکٹو PTI۔ یہ بھی پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا نا ڈیفیکٹو PTI ہے کیا، کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ کیا وہ PTI جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، شاہ محمود قریشی نہیں تو فواد چودھری ہیں، محمود مولوی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، جنہیں PTI اون نہیں کرتی اور لیکن وہ خود کو PTI کہتے ہیں، اور پھر اس میں شاہ محمود قریشی آ سکتے ہیں یا کوٹ لکھپت جیل کی وہ قیادت جن کے حوالے سے یہ لوگ پرعزم ہیں کہ انہیں تو کم از کم ایز اے CBM ریلیز کیا جائے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں یہ ایک حکومت بناتے ہیں تو کیا اسے عمران خان صاحب کی آشیرواد حاصل ہوگی؟ دیکھیں عدیل، جو ڈیفیکٹو انگریزی کا لفظ ہے نا، جو قانون کی ایک ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں جو ایک قوت موجود ہوتی ہے، چاہے وہ قوت قانونی ہے یا نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے۔ جیسے ضیاء الحق کے دور حکومت میں وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے لیکن ڈیفیکٹو رولر تھے، ڈیفیکٹو حکمران تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو جب غیر آئینی قرار دیا گیا جی ہاں، تو فیصلے میں لکھا گیا سپریم کورٹ کے کہ وہ ڈیفیکٹو چیف جسٹس تھے، وہ ڈی جورے نہیں تھے۔ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ڈی جورے۔ جی ہاں، ڈی جورے ہوتا ہے کہ جو آئین اور قانون کے تحت جو کوئی عہدہ سنبھالتا ہے وہ ڈی جورے ہوتا ہے۔ اب PTI کے حوالے سے جو ہمارے دوست فخر رحمان صاحب نے جو بات کی ہے، اچھا PTI کے ایک نہیں وہ ویٹر کو بلا رہے ہیں۔ سنگا یار جاہل لوگ ہیں ایسے، ویٹر کو ہارن دے کے بلا، میں ایڈٹ کر دیں۔ اچھا PTI کے حوالے سے جو ہمارے دوست فخر رحمان نے جو بات کی ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ اس وقت PTI بطور سیاسی جماعت اس کے قانونی طور پہ وجود نہیں رکھتی، کیوں الیکشن کمیشن نے بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں بھی اس کو بطور PTI جو ہے تسلیم نہیں کیا جاتا، اور یہی وجہ ہے اس کا انتخابی نشان بھی اس کو نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس کو جو ڈی فیکٹو کہا جا رہا ہے وہ اسی کنٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے جو فخر رحمان صاحب یوز کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کوئی ذرائع ہوں گے ان کو، کہ PTI جو کہ زمین پہ تو وجود رکھتی ہے لیکن الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں بطور سیاسی جماعت وجود نہیں رکھتی، تو ان کے آزاد جو امیدواران ہیں، جو آزاد کینڈیڈیٹ، جو MNA اور آزاد سینیٹرز ہیں اور صوبائی اسمبلی میں، تو اس ڈی فیکٹو PTI کے ساتھ مل کر نئی حکومت آ سکتی ہے۔ اس میں آپ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے اگر بنائیں گے تو بیسیکلی وہ پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی اور پیپل پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا، اور یہ واحد طریقہ ہے اس وقت بلاول بھٹو زرداری زندگی میں اگر وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو اسی طرح کی کوئی ارینجمنٹ کے تحت بن سکتے ہیں۔ الیکشن میں تو ان کے وزیر اعظم بننے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں PTI کو تقسیم کرنے کا یہ ایک بہت بڑا حملہ ہوگا PTI کے اوپر، کیونکہ PTI کے اندر پہلے مذاکرات، مفاہمت یا مزاحمت کے اوپر تقسیم ہے، آپس میں اختلافات ہیں، کچھ لوگ جیلوں میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مزاحمت ہونی چاہیے، کچھ لوگ باہر ہیں وہ کہتے ہیں یار مفاہمت ہونی چاہیے کیونکہ وہ جیلوں میں نہیں جانا چاہتے، تو جو جیلوں میں وہ باہر نہیں آ سکتے تو وہ کہتے ہیں مزاحمت کرو تاکہ باہر آئیں، اور جو جیلوں تو جو جیلوں سے باہر ہیں کچھ عرصہ ہی ہوا ہے واپس آئے نا سر، کچھ عرصہ ہوا ہے واپس آئے، بالکل۔ تو وہ میرے خیال میں وہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں جو جیل سے باہر ہیں۔ تو اگر یہ فارمولہ اب فیلڈ میں لایا جاتا ہے کہ پیپل پارٹی سے مل کے ڈی فیکٹو PTI حکومت بنائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے، اور PTI کے جو لوگ ہیں، جو ڈی فیکٹو PTI کے لوگ ہیں، وہ اس کو ووٹ کریں قومی اسمبلی میں اور اس سے پھر وہ حکومت بنا لیں بلاول بھٹو۔ لیکن فخر رحمان صاحب کچھ اور بھی بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے عہدے پہ کون ہوگا۔ یہ اب وہ آپ کو یاد ہوگا اعزاز سید صاحب نے بھی ایک خبر دی جس کے اوپر پھر انہیں بڑا ٹرول کیا گیا تھا
اور اب بات مڑ جڑ کر وہیں پر آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہی از اسپائرنگ پریزیڈنسی نیکسٹ. تو obviously وہ فیلڈ مارشل کی بات کر رہے ہیں. اب یہ فخر الرحمان صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں اب ان کا اگلا جو ہدف ہے وہ صدارت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب یہ صدارت کا عہدہ چھوڑ دیں گے؟ ویسے طبیعت ان کی ناساز ہے، ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے بھی وہ نہ رہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی وزارت اعلیٰ کے لیے اتنا کچھ، اتنی حسیمت اور بےعزتی برداشت کر لی اور بالکل کھڈے لائن لگ گئے، سیاسی او ایس ڈی بن گئے. تو میرے خیال میں زرداری صاحب بھی جو ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے وہ کھڈے لائن لگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور وہ راستہ دے دیں گے. لیکن آئینی اور قانونی طور پہ یہ کیسے ہوگا، یہ اب بڑی ایک دلچسپ بات ہوگی کہ کیا بطور فیلڈ مارشل جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ بطور آرمی چیف آئیں گے، کیسے ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی ایڈوکیٹ احسن بھون جیسے جو چیمپئنز ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے، کیا وہ ایک نئی آئینی ترمیم کی ٹاؤٹنگ کریں گے، اس کو پروپیگیٹ کریں گے اور اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش لائیں گے کہ جس میں جو سٹنگ آرمی چیف ہیں یا فیلڈ مارشل وہ صدر مملکت کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے ابھی دیکھنے والی ہیں. اس میں کچھ نہ کچھ آئینی ترمیم ضرور ہوگی اور اس کے لیے آئی ڈونٹ نو یہ نون لیگ کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہوگا. کیا نون لیگ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس 2/3 میں شامل ہو جائیں گے جو کہ بہت ضروری ہے، جس کے تحت 28ویں ترمیم لائی جائے گی اور ایوان صدر میں ایک نئی تبدیلی جو ہے لائی جا سکے گی؟ تو یہ اب دیکھنے والی بات ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف ٹائپ لوگ جو ہیں یہ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آگے سے مزاحمت کر سکیں. وہ بلکہ عزت بچا کے یا تو وہ اقتدار سے جائیں گے یا وہ جیل میں جائیں گے. تو یا تو اگر وہ خاموشی سے نہیں چھوڑیں گے، اگر یہ چیزیں صحیح ثابت ہوئی یہ فارمولہ، مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے عدیل کہ جتنی بھی باتیں فیلڈ میں پھینکی جاتی ہیں اس طرح کے فارمولے، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بھی احتجاجی تحریک ہے یا احتجاج کرنے کا اعلان ہے، پی ٹی آئی کو بطور جماعت تتر بتر کرنا، اس میں تقسیم پیدا کرنا، اس کو کمزور کرنا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی احتجاج کا اعلان ہوتا ہے تو اس طرح کے فارمولے جو ہے فیلڈ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولہ بھی جو ہے یہ ایک قسم کا انتشار ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر ہے، انہیں کمزور کرنے کے لیے اور لوگوں کو گھروں میں بیٹھنے کے لیے ایک ترغیب دینا ہے کہ بھئی چپ کر کے بیٹھے رہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران خان باہر آ جائیں گے، بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے. اس طرح کی باتیں، اس طرح کے میں سمجھتا ہوں شوشے چھوڑے جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی اس سے ڈیفینیٹلی ہرٹ ہوتی ہے اور پہلے ہی لوگ خوف زدہ ہیں اور پھر انہیں گھروں میں رہنے کا ایک جواز بھی مل جاتا ہے. اس میں آپ نے بات کی نا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ بہت زیادہ ہیں، تو دوسری جانب جو ڈیفیکٹو سو کالڈ پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں بھی بڑے حمایتی ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. بالکل. تو آپ کو پتہ ہے پھر ترامیم میں پھر وہاں سے بھی ووٹس آ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں فرق یہ ہے کہ نون لیگ میں جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ زیادہ ہیں ان کے لیے کوئی پولیٹیکل کانسیکوینسز نہیں ہے. ہاں جی. جبکہ پی ٹی آئی کے اندر جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ صرف ایک دفعہ ووٹ ہی دے سکتے ہیں، لوگوں میں ان کی کوئی حمایت نہیں ہے. نون لیگ کے ساتھ پبلک نہیں ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ پبلک ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. بالکل. مگر میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ فارمولے ہیں جو ہمیشہ جس کے پھل جڑیوں کی طرح چھوڑے جاتے ہیں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے. تو ادروائز ان فارمولوں میں جو ہے کوئی وزن نہیں ہے اور یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے اور پی ٹی آئی کے اندر تقسیم پیدا کرنے کے لیے، انہیں احتجاج کی تیاریوں سے روکنے کے لیے اس طرح کے فارمولے جو ہیں مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں اب، کیونکہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، سہیل آفریدی صاحب ایک طویل عرصہ کے بعد، کیونکہ ان کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے تھے کہ ابھی تک تحریک کیوں نہیں شروع کر سکے. انہیں بھی عرصہ ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، ملاقات کو کہ ان کی نہیں ہو سکی عمران خان صاحب سے. اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے ہیں، ذرا ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، پبلک کے ساتھ وہ رابطہ کوشش کر رہے ہیں رابطہ قائم کرنے کی. لاہور جو انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے اس کو بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے اور ابھی تک ایز سچ کوئی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ انہیں ٹف ٹائم ملا ہو وہاں پر پہنچنے میں، کیونکہ ماضی میں تو ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. حکومت نے اگر روکنا ہے تو روکا جا سکتا ہے. میرے خیال میں جو شہباز شریف صاحب کو
ایک قسم کا اسٹیبلشمنٹ نے مینڈیٹ دیا ہے مذاکرات کرنے کا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ میاں صاحب آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کسی طرح عہدہ چھوڑیں، لیکن چھوڑیں ضرور، لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بھی آپ یہ بھی لکھوا لیں کہ آپ کو جیل نہیں ڈالیں گے نئی حکومت، اپنی خوشی کے ساتھ جائیں۔ اپنی خوشی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک موقع ضرور ہے، اور اب دیکھیں، لیکن مجھے پھر بھی یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اقتدار میں تو کیا شاید باہر بھی نہیں لانے پہ راضی ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ لاہور کے اب واقعہ جو ہو رہا ہے، بڑا میدان جنگ بنا ہوا ہے دو خواتین جنگجوؤں کے بیچ، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سر۔ دیکھیں جسٹس عالیہ نیلم گو کے ابھی تک جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ ان کی آنکھ کے نیچے وہاں پر ان کے آپ کے سامنے ہے، وہ چیف جسٹس ہیں، اور جو بنیادی انسانی حقوق کی وہاں پر پامالیاں ہو رہی ہیں، جس طرح کے فیصلے وہاں کی ماتحت عدلیہ سے آ رہے ہیں، سوالات اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں۔ جسٹس ملک شہزاد صاحب نے جو فیصلے کیے اس کو انہوں نے انڈو کیا، چاہے وہ ٹریبیونلز کا معاملہ ہو، چاہے وہ ازدائے دہشت گردی عدالت کے ججز کا معاملہ ہو، انہوں نے سب وہی کام کیے جو اس وقت ہمارے نظام کو سوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایک آرڈیننس آتا ہے پراپرٹیز کے حوالے سے، جس میں قبضے چھڑانے سے متعلق مریم نواز صاحبہ ایک آرڈیننس متعارف کرواتی ہیں، اور پھر ڈی سیز کو اختیارات دیتی ہیں، اس پر عالیہ نیلم صاحبہ اچانک سے ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ احسن بھون صاحب جو نون لیگ کے بڑے آپ کہہ سکتے قریب ہیں، وہ بھی اب عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے اصل میں کہانی ہے کیا، اور مریم نواز صاحبہ کیوں کر اتنی ٹچی ہیں اس ایک قانون کو لے کر کہ انہوں نے ایک چیف جسٹس کو ہی اسٹریٹ ان کے ساتھ انہوں نے ماس کھول لیا؟ دیکھیں، مریم نواز نے ایک بڑا پاپولر فیصلہ کیا، اور یہ پاپولر میں اس لیے کہوں گا کہ جو قانون وہ لے کر آئی صوبہ پنجاب کے لیے، جی ہاں، وہ یہ قانون تھا کہ ڈپٹی کمشنر کو اختیار مل گیا کہ جو ناجائز قبضے کی زمینوں پہ جو شکایات ہیں ان کے اوپر ڈپٹی کمشنر فیصلہ کرے، اور وہ ناجائز قبضے چھڑوا کے جو کاغذوں میں جو مالک لوگ ہیں ان کے حوالے کیے جائیں زمینوں کے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کیا پورے ملک میں جو 80% مقدمات ہیں ہماری عدلیہ میں، وہ زمینوں کے جھگڑے ہیں، ناجائز قبضے ہیں، اور اگر یہ مقدمات ہی عدالتوں سے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وکلا بھی بھوکے مریں گے، اور یہ ججز بھی جو ہیں 20-20 25-25 لاکھ تنخواہیں لینے والے، یہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ اور پنجاب کے وکلا کے اندر تو خاص طور پہ ان کی تو روزی روٹی ہی ایسے زمینوں کے مقدمات سے جڑی ہیں، اور بڑے بڑے جو قبضہ مافیا ہیں ان میں وکلا کے گینگ بھی شامل ہیں، اور ایڈوکیٹ احسن بھون ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسی لیے ایڈوکیٹ احسن بھون بھی بول پڑے کہ یہ کیسا قانون ہے، ڈپٹی کمشنر کو کیسے اختیار دے دیا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ جس میں جو پراپرٹی کے رائٹس ہیں وہ ایک شخص سے لے کے دوسرے کو ڈپٹی کمشنر کو اختیار مل جائے دینے کا، ایسے نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ اور خاص طور پہ جب اس میں فیکٹ فائنڈنگ ہونی ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہونی ہے، ریکارڈ کا جائزہ لینا، اور یہ کام عدالتیں کر رہی ہیں، آلریڈی عدالتیں کر رہی ہیں، اور یہ معاملات ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور وکیلوں نے فیسیں پکڑی ہوئی ہیں، ایک فریق سے بھی دوسرے فریق سے بھی، ججوں نے اس پہ فیصلے دیے ہوئے ہیں، اسٹے آرڈر دیے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ہوتے ہوئے اگر مریم نواز پاپولر بننے کے لیے، اور ڈیفینیٹلی وہ پاپولر بن رہی تھی، یہ کام شروع کر دیں گی تو پھر وکیلوں اور ججوں کی تو روزی روٹی پہ لات ماریں گی۔ تو اس لیے ایڈوکیٹ احسن بھون بھی بول پڑے ہیں، کیونکہ بہت سے وکلا نے بڑی بڑی ایڈوانس رقمیں بھی لی ہوئی ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وکلا کے اپنے قبضہ مافیا سے گینگ ہے وکلا کے، وہ کیس بھی کرواتے ہیں، قبضے بھی کرواتے ہیں، چھڑواتے بھی ہیں، اور پھر اس سے وکلا کی فیس کے علاوہ بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑے بڑے لاہور میں خاص طور پہ بڑے بڑے گینگ ہیں جس کو قبضہ مافیا کہتے ہیں، جن میں وکلا بھی شامل ہیں۔ تو مریم نواز نے جو ہے دختی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا وکلا کی اور ججز کی، اور قانونی اور آئینی اعتبار سے ان سے واقعی ایک تکنیکی غلطی ہوئی ہے۔ قانون کو تھوڑا اس طریقے سے بنایا جاتا کہ ہائی کورٹس کی جو جورسڈکشن ہے اس کے حوالے سے کوئی آئین سازی ہوتی، کوئی قانون سازی ہوتی، تو پھر یہ معاملہ تو چل سکتا تھا، لیکن سمپل ایک نیا قانون بنا دینے سے آپ ہائی کورٹوں میں زیر سماعت مقدمات کو جو ہے وہ ہائی کورٹ سے چھین نہیں سکتے، اور اپنی ایک ڈپٹی کمشنر کو اختیار دے دیں اگر کہ بھئی اس سے قبضہ چھڑا کے اس کو دے دو،
تو یہ قبضہ چھڑوا نہیں رہیں گے بلکہ قبضے کروا بھی رہے ہوں گے اس قانون کے تحت، جو زیادہ باثر ہوگا. اب مجھے بتائیں نا، ڈپٹی کمشنر سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کو تو جو حکومت کہتی ہے تو وہ کرتے ہیں نا. وہ کیسے جو ہے انصاف کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا انصاف جو کہ عدالت میں ہونا ہے، شواہد کی بنیاد پہ ہونا ہے، دلائل کی بنیاد پہ ہونا ہے. منصف تو ہے نہیں. تو وہ منصف تو نہیں ہے، وہ تو ملازم ہے، وہ تو نوکر ہے. نوکری کی تو نخرہ کی. تو مریم سے بھی غلطی ہوئی، مگر مسئلہ وہیں پہ ہوا کہ مریم نے ایک پاپولر ڈیسیژن لیا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو وہ پاپولر ہو جاتی، اور پھر شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی انہیں مدد کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن ایسا کبھی ہونے نہیں دیا جاتا ہمارے ملک میں کہ کسی سویلین پالیٹیشین کو پاپولر ہونے دیا جائے. لیکن سر بات یہ ہے، آپ کی بات درست ہوگی بلکہ ہے بھی، جو اجلت میں آپ نے قانون سازی کر دی، آپ ہی اگر اپنا ہوم ورک پورا کر کے اس کو بہتر بنا دیتے تو شاید عدالت نہ کرتی ہے، صحیح کرنے کا اس کے پاس جواز نہ ہوتا. شاید مریم نے سوچا ہوگا کہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، یا مریم کو یہ لگا ہوگا کہ اب ہم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کر لی، اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال مسئلہ تو تب تک نہیں ہوتا جب تک مسئلہ کرنا نہ ہو. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اور مطیلہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.